बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने आपके साथ दो शेयर करनी हैं। स्टोरीज़ इंतहाई अहम है। इसहाक डार साहब ने कंट्रोल टावर की एक ऑडियो टेप जारी की है। वो बहुत ही सीक्रेट ऑडियो टेप है। इसका बैकग्राउंड मैंने मालूम किया है। ये किस किस्म की ऑडियो टेप है, ये कौन साहब हैं, क्या कह रहे हैं। मैंने डार साहब से बात भी की, वो जनाब मैं आपको बताऊंगा। दूसरी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुतफ़िका और मुश्तरका उम्मीदवार हैं। अब कुछ ज़राए बता रहे हैं उनसे जहांगीर तरीन साहब के राब्ते हैं। वो वैसे भी उनके अजीज़ हैं और जहांगीर तरीन साहब के राब्ते हुए हैं। और वो राब्ते, अच्छा, इस बारे में बड़ी डिटेल से बात, क्या कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, हुकूमती सफ़ों में खलबली मच गई है, इस पे भी बात करेंगे। पहली बात पे आ जाएं। डार साहब ने को 2 दिन पहले एक अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऑडियो टेप जारी की है, ठीक है। अच्छा, उस ऑडियो टेप में कोई बंदा कह रहा है बहुत ही एक फ़िरौनियत के अंदाज में, बहुत ही रऊनत के अंदाज में, धमकी आमेज़ अंदाज में वो धमकी दे रहा है कि फ़लाँ चैनल को खोल दो। अच्छा, खैर वो मुझे भी पता है वो उनका किन का चैनल था जो कुछ अरसे के लिए बंद हुआ था। मैं ये बता दूं कि ये ऑडियो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत थी, ठीक है ना, यानी नून लीग की ही हुकूमत थी, ठीक। अच्छा, तो ये जनाब एक चैनल बंद हुआ था, उन्हीं का लाडला चैनल। कुछ टाइम के लिए आपको पता है पैमरा ने बंद किया था। वो किया क्यों था वो भी आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, तो वो जनाब वो साहब बैठ के, तो पैमरा के एक अहलकार को मैं बैकग्राउंड सारा बताता हूँ, मैंने पूछा है बैकग्राउंड और भी बहुत कुछ पूछा है। तो जनाब वो साहब जो है ना, और वो कंट्रोल टावर के साहब हैं, वो उन्हीं के साहब हैं जिनका दावा होता है जनाब गदले, वो नहीं होता गदले पानी से सुई को ढूंढ निकालने वाला, वही उन्हीं का मैंने पता किया है कि वो कौन साहब हैं। बहरहाल, तो डार साहब ने वो ऑडियो टेप जारी की। मैंने डार साहब से बात भी की। तो वो साहब जो है ना, वो धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? पैमरा के एक आला ओहदेदार को। और वो कह रहे हैं कि वो चैनल खोलो, ठीक है। और साथ सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, साथ ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ तो चला जाएगा, और साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, यानी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, उस वक़्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि ये इस उल्लू के पट्टे को तो हम बाहर निकाल फेंकेंगे उसको। ये उनके अल्फाज थे, ये आप सुन लीजिए, ठीक है ना। उसको तो बाहर फेंक देंगे, हम उठा के बाहर फेंक देंगे। अच्छा, और तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी सरकारी नौकरी है। यानी उनको कह रहा है कि सरकारी नौकरी है और ये जैसे कोई मरीख से आए हुए मखलूक हो। तो ये यानी कि सरकार के उस एम्बिट में नहीं आते, ठीक है ना। ये सरकार के या यानी कि उनको ये ख्याल नहीं कि मेरी नौकरी मेरी भी सरकारी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं किस रऊनत के साथ धमकी दे रहा हूं एक सरकारी एहलकार को। तो वो जनाब उन्होंने कहा कि तेरी सरकारी नौकरी है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, वो उन्होंने आगे से कहा बेचारे ने कि वो क्या कर सकते हैं, वो आपको पता है कि इसी तरह ही होता है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो जो आर्डर मिलता है, हमने तो आगे आर्डर कन्वे करना होता है कि छोड़ो आर्डर को। उनको कहते हैं कि छोड़ो आर्डर को। अगर तुमने अगले 5 मिनट में मैं पता करूंगा कि तुमने अगर केबल ऑपरेटर्स को कॉल करके न कहा उस चैनल के खोलने का, तो फिर अपनी खैर मनाना, ठीक है। ये उनको कह रहे हैं कि फिर आप देखना। और साथ ये कह रहे हैं उनको कि फिर आप देखना कि आजकल तो तुम्हें पता है ना स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। आजकल तो तुम्हें पता है कि ये जो है ना, गाड़ी शाड़ी अगर तुम्हें कोई टक्कर मार गई, तुम्हारी कोई टांग टूट गई, तुम्हारा मुंह टूट गया, तुम्हें कोई गाड़ी टक्कर मार गई, तो फिर मुझसे शिकवा ना करना। ये आप अंदाज़ गुफ्तगू देख लें ज़रा, ये आप अंदाज़ गुफ्तगू देख लें, ये रऊनत देख लें, ये मतलब मुबैना तौर पे एक बदमाशी देख लें, ठीक है ना। मैं तो ये कहूँगा ना, मैं असल में गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल का आदी नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये ऑडियो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत सीक्रेट एक ऑडियो। ये किस तरह से आई ऑडियो, कैसे, किसने टेप की, किसने रिकॉर्ड की, ये एक अलग वो है, बहस है, ठीक है। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें, मैंने डार साहब से कहा, मैंने कहा जी इसका क्या बैकग्राउंड है। डार साहब ने कहा कि ये साहब गुजरांवाला में पोस्टेड थे, ठीक है ना, गुजरांवाला में ये जो साहब धमकी दे रहे हैं।
اور یہ صاحب میں نے کہا کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ صاحب کنٹرول ٹاور کے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں سیکشن کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب، اچھا ڈار صاحب نے یہ ساتھ لکھا اپنے ٹویٹ میں، یہ ساتھ لکھا کہ میں جنرل باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آرمی چیف سے کہ اس کی فورینزک آڈٹ کرائی جائے، اس کی کمپلیٹ انکوائری کرائی جائے کہ جس طریقے سے یہ بندہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور جو سرکاری اہلکار کو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا، ہمیں تو یہ کہ جی آپ اگر کسی پولیس والے کا بٹن توڑ دیں، آپ اگر کسی کلرک پہ بھی اس طریقے سے، تو وہ کار سرکار میں مداخلت ہوتی ہے اور پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہے. یہاں تو کار سرکار تو چھوڑ دیں، یہاں تو خیر سے سرکار بیکار ہی ہو جاتی ہے نا، یہاں اس قسم کی دھمکیوں اور اس قسم کی بدماشیوں کے نتیجے میں. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے ڈار صاحب نے بتایا کہ یہ گجرانوالہ میں پوسٹڈ تھے. آپ کو پتہ ہے نقوی صاحب کے فلاں چینل، وہی مالشیا پالشیا چینل، ٹھیک ہو گیا نا، وہ بند ہوا. تو وہ بند کیوں ہوا اس کی بھی ایک اپنی ہسٹری ہے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بند ہوا تھا. تو اس کو پیمرا نے بند کیا. تو بند بہت سارے چینل ہو جاتے ہیں جو آپ رولز ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں. تو وہ چونکہ پالشیا اور مالشیا چینل تھا تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا مطلب وہ ہو گئی. اور ڈار صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے اس وجہ سے باجوہ صاحب سے میں نے کہا کہ میں نے اصل میں ان کو پتہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ان کو کیوں ان سے پوچھا کہ میں نے کہا سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ سچی آڈیو ہے، یہ واقعی جینون آڈیو ہے، یہ جو آڈیو ٹیپ آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کی ہے یہ واقعی سچی ہے، حقیقی ہے، یہ ایسے ہی ہے بھی صحیح؟ انہوں نے کہا نقوی صاحب میں ایسے نہیں کرتا، یہ میرے پاس ثبوت ہیں اس کے، اور میں نے جنرل باجوہ صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی انکوائری کرائی جائے آرمی چیف کو، اور ان کو ایسے بندے کو سزا دلائی جائے. تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اس شخص کا، آپ ابھی تک اس کا ڈینائل نہیں آیا، ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا. اگر انکار کیا اور اس کا ڈینائل آیا تو میں اس بندے کا نام جاری کر دوں گا. یہ ڈار صاحب کے الفاظ تھے. کہتے ہیں کہ میں اس بندے کا پھر نام جاری کر دوں گا، اور پھر جب میں نام جاری کروں گا تو پھر اس کے بعد اس آڈیو کی. تو میں اس سے سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا کل کو جب حکومت بدلتی ہے تو پتہ نہیں خدا جانے ایسی کتنی آڈیوز اور ویڈیوز ہوں گی جن کی فورینزک آڈٹ ہوگی. اور آئی تھنک کہ جس طریقے وہ خدشہ یہی ہے بہت ساروں کو کہ جناب اگر یہ نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے دوبارہ، چاہے بھلے نواز شریف صاحب آتے ہیں یا بھلے مریم نواز صاحب آتی ہیں یا بھلے شہباز شریف صاحب آتے ہیں یا بھلے کوئی بھی مثال کے طور پہ یا کوئی اور ان کی پارٹی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی فورینزک آڈٹ پھر ہوگا، بہت ساری چیزوں کا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو فورینزک آڈٹ بھی ہوگا، اور اس چیپٹر کو ویسے بھی ونس اینڈ فار آل کلوز ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کے عناصر جو ہیں یہ پورے ادارے کو تباہ برباد کر رہے ہیں، یہ پورے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اگر کسی نے ڈینائل کیا، اگر کسی نے انکار کیا، اس کی تردید کی، تو میں اس بندے کا نام جاری کر دوں گا. آپ دیکھ لیجئے گا پھر اس نام سے اس آڈیو کو پھر جو ہے نا میچ کر کے پھر اس کا فورینزک آڈٹ کرانا پڑے گا. تو اس دوران کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور کیسے کیسے ایک سرکاری اہلکار دوسرے کہہ رہے کہ آپ تو سرکاری اہلکار ہو، تمہاری نوکری اس الو کے پٹھے کو. تو ہم نے یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ بھائی یعنی 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں صاحب، اس کو تو ہم نے جو ہے نا، اور وہ صاحب خود کس گریڈ کے ہیں وہ بھی یعنی کہ آپ کو معلوم ہے. تو اس میں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو سرکاری ملازم ہو تو تمہیں بھگتنا پڑے گا، تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، تمہارا منہ ٹوٹ جائے گا، تمہیں کل کو گاڑی ٹکر مار جائے گی. تو یہ جناب یہ جو انداز گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذات اوپر بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر کوئی نہ پوچھنے والا ہو، نہ کوئی کوٹ پوچھنے والی ہو، نہ کوئی تو وہ ذات ہے نا اوپر نا. تو وہ ذات جب اس طریقے کی وہ کہتے ہیں نا سٹ مارتی ہے تو پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آتی انسان کو کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے نا کس طرح سے. یعنی ایک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکاری ملازم ہے، اور آپ کیا سرکار کے ایمبٹ سے باہر ہو گئے ہیں، آپ کیا سرکار کی پورے سرکل سے باہر ہو گئے ہیں، آپ شتر بے مہار ہیں. کیا سلسلہ ہے؟ جو بھی حساب ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ آنیسٹلی میں نے نام نہیں پوچھا ان کا ڈار صاحب سے، یہ پکی بات ہے، لیکن میں پوچھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ جی آپ کے پاس نام ان کا ہے. انہوں نے کہا جی ہے، میرے پاس اس سے بڑھ کے بھی ثبوت ہے.
تو میں نے ان سے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ میں نے کہا کہ کسی نے ایسے تو نہیں کہ آپ کو آڈیو دے دی اور جعلی اس نے کہا یہ، انہوں نے کہا مجھے یہ کہ یہ نہیں ہے. ڈار صاحب نے کہا کہ نقوی صاحب یہ نہیں ہے. میرے پاس اس سے بڑھ کے ثبوت ہے، میرے پاس اس بندے کا نام ہے، ان صاحب کا نام ہے میرے پاس، اور وہ نام میں جاری کر دوں گا اگر یہاں سے ڈینائل آئے. مجھے بہت افسوس ہوا ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، ایک صحافی ہونے کے ناطے، کہ یہاں کیا صورتحال ہو رہی ہے. اور ڈار صاحب کہہ رہے تھے مجھے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں نقوی صاحب کہ بہت سارے لوگ، آپ یقین کریں کہ سینئر اور سیریس لوگ اور بہت ڈفرنٹ طبقوں سے، ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے، ڈفرنٹ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف حلقوں سے لوگ مجھے فون کر کے، آپ یقین کریں گے، مجھے کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، ہم باہر. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو باہر جا سکتے ہیں وہ تو چلیں. اب جو باہر غریب لوگ ہیں نہیں جا سکتے، جو مڈل کلاس نہیں، یا جو جا بھی سکتے ہیں اور اپنے ملک کو چھوڑنا نہیں. میں یقین کیجئے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جا سکتے تھے، جن کے پاس پورے ریسورسز کی اویلیبلٹی تھی. میں کسی کو کوئی یعنی کہ ایک سمپل اگزامپل دے رہا ہوں. حامد میر صاحب جا سکتے تھے باہر، مجھے معلوم ہے، پرسنلی مجھے معلوم ہے کہ وہ جا سکتے تھے. ان کے پاس ریسورسز بھی تھے، ان کے پاس ان کو آفرز بھی تھیں کہ جب ان پہ یہ حملہ ہوا تھا تو وہ جا سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے اسی مٹی سے پیار ہے، مجھے اسی وطن سے پیار ہے، مجھے میرا وطن ہے، میں نے انہی ہواؤں میں جینا ہے، یہاں پہ میں نے سانس لینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہیں کہ جو اب بھی جن کے پاس اس طرح کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، چانسز ہوتے ہیں، اپرچونٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم نے اپنے وطن میں رہنا ہے، ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی مرنا ہے. تو یہ اس طرح کے ہیں لوگ. لیکن پھر بھی جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہوتی، تو وہ کدھر جائیں؟ کچھ لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں کہ لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا ملک؟ تو کچھ لوگوں کو کوسچن کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی رونق پہ. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کریم کے پاس ایک ایسا بھی انتظام ہے کہ وہی افتخار عارف صاحب نے جس طرح سے کہا تھا، جس طرح سے فرمایا افتخار عارف صاحب نے. پھر اس کے بعد میں اگلی خبر پہ آتا ہوں کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ پھر اس طرح سے اب خدا کے لہجے میں اگر بولیں گے اس طرح سے پھر تو وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی میں یہ کبھی اس پہ یعنی چند ان حکمرانوں میں جو آپ اگر ہسٹری جو پڑھیں لوگ، جو میرے بہت سارے ویورز ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، کہ جو چند لوگ ایسے ہیں جس میں نمرود بھی ہے، جس میں فرعون بھی ہے، جس میں کچھ اور بھی بخت نصر بھی ہے، جس میں کچھ اور بھی لوگ ہیں کہ جن کی حکومت تقریباً کہتے ہیں خطہ زمین پر محیط تھی. ان کو بھی جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے خداوند کریم کے عذاب نے فرعون اور نمرود جیسے کو بھی آ لیا، تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر اس حوالے سے جب وہ پکڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے نا، ڈارس اس کی دیر گیری سے نجا اس کے تحمل پر کہ ہے سخت انتقام اس کا. ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. وہ اس طرح کا شعر ہے نا کہ بھائی آپ اس طریقے سے جو ہے نا، جب آپ اس کی دیر کہتے ہیں نا اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو جب وہ تو اس طریقے آپ اس کی پکڑ ایسی ہے کہ وہ کوئی شیشے کی دیوار پہ چیونٹی بھی چل رہی ہو نا، آپ کو وہ محسوس ہو سکتی اس کی آہٹ. لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ اس کی آہٹ محسوس نہیں ہوتی. اس کی اس طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی دیر گیری سے ڈرو، کیونکہ اس کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. اس طریقے کی رعونت سے، اس طریقے کی فرعونیت اس کو پسند نہیں ہے. بہرحال دوسری خبر پہ آ جائیں جناب، بہت ہی اہم خبر ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں، متفقہ امیدوار ہیں اسلام آباد سے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہ سوچا کہ خبریں یہ بھی آ رہی کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اگلے چیئرمین سینٹ بھی ہو سکتے ہیں. خبریں یہ بھی آ رہی کہ جناب زرداری صاحب نے بہت کچھ ادھر ادھر بات بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور زرداری صاحب نے کوئی فگر بھی برابر کیے ہوئے ہیں. تو بہرحال زرداری صاحب کا یہ تو خیر اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کو ذرا تھوڑا سا سائڈ میں اس کے تمام پہلو ڈسکس کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی گرو ہونے میں، سیاسی گرو ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں
کہ جناب اگر زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنا ہے تو پھر خود سیاست میں پہلے پی ایچ ڈی کرنا ہوگی، یہ نو ڈاؤٹ، یہ اس میں جو ہے نا۔ اچھا میں نے معاف کیجئے گا، میں نے یہ پوچھا، میں نے ڈار صاحب سے بھی پوچھا، میں نے کہا کہ جناب نون لیگ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینے میں کمفرٹیبل ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہیں، جب وہ ہمارے متفقہ امیدوار ہیں، ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں۔ اچھا ان کے تجویز کنندہ جو ہے نا یوسف رضا گیلانی صاحب کے تجویز کنندہ وہ ہیں، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ دو وزراء، سابق وزراء اعظم ہیں، یعنی تجویز کنندہ ہیں ان کے راجہ پرویز اشرف صاحب، اور تائید کنندہ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تو اب وہ مشترکہ متفقہ امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے۔ اچھا آپ اگر جب فگرز کو دیکھتے ہیں نا، جب اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو اب یہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں حفیظ شیخ صاحب ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب یوسف رضا گیلانی کے زمانے میں ہی ان کے اپنے وہی وزیر خزانہ تھے، تو اب وزیر خزانہ، سابق وزیر خزانہ اس وقت کے، اب وہ مشیر خزانہ ہیں، اور جناب اس وقت کے پرائم منسٹر ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں سینٹ میں، جو بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ اچھا جو اعداد و شمار ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہاں پر پچ کرنا، یہاں پہ جناب اتارنا میدان میں، یہاں پر جناب ان کو الیکشن کنٹیسٹ کروانا، اور زرداری صاحب نے اور پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار کی طرف سے، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب نے آگے کے کوئی نمبر برابر کیے ہوئے ہیں بالفرض، ٹھیک ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہاں بھی ارینجمنٹ کیا ہوگا۔ اگر زرداری صاحب نے یہ کیا ہوا ہے کہ جناب آگے ان کو ہم نے چیئرمین سینٹ بنانا ہے، تو پھر یہاں بھی، کیونکہ ادروائز اگر ان کے پاس وہاں والے نمبر پورے ہوتے، یہ ایک تجزیہ ہے نا، آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں تو دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا، اگر یہاں والے نمبر ان کے لیے مشکل ہوتے تو پھر میرا خیال ہے وہ ان کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کو وہاں سے سندھ سے الیکٹ کروا لیتے۔ اگر رحمان ملک صاحب سندھ سے الیکٹ ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب سندھ سے الیکٹ نہیں ہو سکتے، بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں، وہ سندھ سے بھی الیکٹ ہو سکتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں پہ پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار، اچھا انہوں نے پھر یہ گفتگو بھی کی الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات جمع کرانے سے، کل پرسوں جب وہ نکلے تو انہوں نے گفتگو بھی کی۔ ان سے ایک صحافی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے سنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب آپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، ان کے عزیز ہیں، ان کے ساتھ ان کا قریبی تعلقات بھی ہیں۔ انہوں نے اب ظاہر ہے اس طرح کی بات ان کو کسی مشکل میں تو نہیں ڈالنا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہمارے عزیز ہیں تو ان سے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سلسلے میں رابطے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے اپنے ذرائع کے مطابق ان کے رابطے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں یہ بھی ہے، میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو اپنا سیف اللہ نیازی صاحب کا گروپ ہے، وہ جناب وہ گروپ حاوی ہو گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ پر، اور جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے بہت سارے لوگ ناراض ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو، چاہے وہ یہاں پر قومی اسمبلی ہو، یہاں پر بھی جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں۔ خود آپ وہ جو کیبنٹ میں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اچھا جہانگیر ترین صاحب کی کمی بھی بڑی محسوس ہوئی جناب پی ٹی آئی کو، جی ہاں، اس طریقے سے جیسے انہوں نے بنائی تھی نا حکومت، جو جہاز بھر بھر کے لائے تھے، ایم پی ایز کے بھی اور ساتھ ادھر ایم این ایز کے بھی جوڑ توڑ کیے تھے، تو اب بھی وہ کمی محسوس ہو رہی ہے سینٹ کے الیکشن میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو دوسرا گروپ ہے، اسد عمر صاحب ہو گئے، اعظم خان صاحب ہو گئے، شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، وغیرہ وغیرہ کچھ اور لوگ بھی ہو گئے، تو وہ ان کو آپ کو پتہ ہے وہ کچن کیبنٹ، اور انہوں نے اس طریقے سے مبینہ طور پہ گھیرا ہوا ہے کہ وہ خان صاحب تک ان کی آواز نہیں پہنچنے دیتے، لیکن پھر بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو جب دوبارہ کانٹیکٹ کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق، تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں ایک ہی شرط پہ آؤں گا کہ میرے پاس اسی طریقے سے فل فلیج فارم میں پورے اختیارات ہوں، پاور پوری ہو، تب اس کو سموتھلی تاکہ گورنمنٹ چلے۔ اب ان کو وہ نہیں ابھی تک گرین سگنل ملا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر ان کے تو جو ان کا گروپ ہے ڈیفینیٹلی۔ اور مجھے فیصل کنڈی صاحب نے جب انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 15 ایم این اے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جب میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ میں نے کہا 15، انہوں نے کہا 15 نہیں 25 اب نقوی صاحب، اب 25 ہو گئے ہیں وہ ایم این ایز، اور اگر وہ 25 یا 15 بھی ہیں، یہاں تو گیم اڑی ہے تقریباً کوئی جو ہے نا 4 5 6 پر 7 پر میکسیمم اتنا ہی ہے نا۔
تو اگر اتنے بڑی تعداد میں ایم این ایز ادھر ادھر ہو گئے اور خاص طور پہ سیکرٹ بیلٹ ہوا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اپ سیٹ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ اپ سیٹ ہو گیا تو آپ یاد رکھیے گا پھر اگلا اپ سیٹ جو ہوگا نا چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد وہ سپیکر کا اپ سیٹ ہوگا. اور اگر سپیکر کا اپ سیٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے اگلا اپ سیٹ کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد تو اس سے پہلے تو آئی تھنک کہ وہ ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو لانگ مارچ کی جو صورتحال ہے نا اس حوالے سے جو صورتحال بنے گی نا لانگ مارچ کی جو صورتحال بنے گی اس پہ بھی میں نے الگ سے ایک ویڈیو کرنی. اس پر بھی میں نے ان سے بات کی ڈار صاحب سے. میں نے کہا سر یہ اگر لانگ مارچ بالفرض جاتا ہے واپس آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر اگر دوسرے انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہوگا نقوی صاحب لانگ مارچ جا کے لانگ مارچ وہ آخری آپشن ہوگا کہ جو آپشن جو ہے نا حکومت کو ختم کرے گا. لیکن لانگ مارچ ایسا نہیں ہے کہ لانگ مارچ جا کے واپس آئے گا. میں نے ان سے ایک اور کوشچن کیا. میں نے کہا سر اگر بالفرض جیسے پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا اصولی سٹانس ہے کہ ہم لانگ مارچ کے اور تو ٹھیک ہے لانگ مارچ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ہم دھرنے کے خلاف ہیں. اگر پیپلز پارٹی اس دھرنے میں نہیں بیٹھتی آپ کے ساتھ تو پھر انہوں نے کہا اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ دھرنے میں نہ بھی بیٹھی تو تب بھی نون لیگ اور جے یو آئی ایف اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں دھرنے میں بیٹھیں گی. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر کے کہہ رہا ہوں. اب اس کے بعد دیکھیے کہ کل شیخ رشید صاحب نے کیا کہا. شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسی رعونت کا ثبوت دیا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ شاید رعونت سے زیادہ اب میں ان کو کیا کہوں میرے لیے قابل احترام ہے وہ تھوڑا سا شرلی چھوڑنے کے عادی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ ٹیئر گیس بھی تنخواہیں ہم نے بڑھائی ہیں 25%. اچھا وہ بھی کیا بڑھائی ہیں وہ بہت سارے محکموں کی ابھی نہیں بڑھی. اس پہ بھی ویڈیو کرنی ہے کہ وہ پھر سے احتجاج شروع ہو گیا تو کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی 18-19 محکموں کی انہوں نے تنخواہیں نہیں بڑھائی انکار کر دیا دوبارہ. اچھا انہوں نے کہا تنخواہیں تو ہم نے بڑھائی ہیں 25% وہ بھی اڈھاک الاؤنس میں بڑھائی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک الگ سے بحث ہے. لیکن ہم نے ٹیئر گیس استعمال کی ہے تو ٹیئر گیس استعمال کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے. یعنی کہ ٹیئر گیس ایسی استعمال کی کہ جو آلریڈی ایکسپائر ہوئی تھی وہ شیلز استعمال کیے. استعمال کس پہ کیے؟ وہ انڈیا کی فوج پہ نہیں ہوئے استعمال. وہ فوج اپنے شہریوں پر کیے اپنے سرکاری ملازمین پر بیچاروں پر ہوئے ہیں وہ ٹیئر گیس. ٹھیک ہے یہاں پر ایک ایسا کوئی نظام چل پڑا ہے نا ایک ایسا کہ جب وکلا حملہ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنی سیکیورٹی بھی غائب ہو جاتی ہے اور پولیس بھی غائب ہو جاتی ہے. یہاں جو ہے نا بیچارے نہتھے سرکاری ملازمین پر یہاں پر انہوں نے ٹیئر گیس مار دی. اور ٹیئر گیس جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے فائر کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے یہ بہت تھوڑی سی فائر کی ہے بہت بڑی تعداد. یعنی کہ ایک طرح سے وہ دھمکی دے رہے تھے کہ اب جو پی ڈی ایم والے آئے تو ان پر بھی. تو جناب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری صورتحال ان کی تعداد کیا تھی. اور اگر یہ پورے ملک سے جو ہے نا لاکھ بندہ بھی آ گیا یہاں پر تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیئر گیس کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور کیا صورتحال ہوتی ہے شیخ صاحب. لیکن شیخ صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی. شیخ صاحب نے کہا کہ اگر بیلٹ سیکرٹ ہو یا اوپن ہو دونوں طرح سے کچھ بھی ہو جائے بکنے والا بک جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب تک بھی بڑے گرو آدمی ہیں وہ ان تک بھی یہ اطلاعات ہیں کہ بکنے والے بک جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب اوپن بیلٹ میں بھی بکنے کے چانسز ہیں تو پھر سیکرٹ بیلٹ میں تو بہت بڑا کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ اپ سیٹ کر لیا پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی یہاں سے جیت گئے تو پھر آئی تھنک کہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی بھی یقینی سمجھو. اور میں نے خود بھی کنڈی صاحب سے فیصل کریم کنڈی صاحب سے میں نے خود بھی بات کی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہ اپ سیٹ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے اپ سیٹ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. اور اطلاعات کچھ یہ بھی آ رہی تھیں کچھ رومرز تھیں اور کچھ رومرز کے علاوہ رپورٹس ایسی تھیں کہ جناب زرداری صاحب کا اس وقت زور ہے بہت زیادہ کہ جی سینٹ الیکشن تو ٹھیک ہے بھگتائیں نا یہ تو سارا کچھ ہو اور ان کو نواز شریف کو منانے میں کہ مجھے ٹرائی مارنے دیں ذرا ان ہاؤس چینج کی. تو اب ہوتا کیا ہے اس لانگ مارچ سے پہلے 26 مارچ کے لانگ مارچ سے پہلے کیا ان ہاؤس چینج کی بھی کوئی ٹرائی ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جاتی یا اس کے بعد ہوتا ہے یا سلسلہ ہوتا کیا ہے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ لانگ مارچ لاسٹ اور فائنل اور ڈیسائیسو آپشن ہے اس حکومت کو گھر بھیجنے کا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ لانگ مارچ جا کے واپس آ جائے. جب حکومت کو گھر بھیجنے کا آخری اور سب سے سٹرانگ آپشن ہے ان کے پاس تو وہاں پھر ان کو دھرنا
دھرنا دینا ہوگا، اور اس دھرنے کا یعنی چاہیے یا نہیں چاہیے دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. آپ میں اس کو صحافی سمجھتے نہیں ہو کہ جو یہاں یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے، یہ کام ہی نہیں ہے صحافی کا. صحافی کا کام ہے خبر دینا، اور صحافی کا کام ہے اس خبر کی بنیاد پر تجزیہ کرنا. فیوچر یعنی وہ کوئی فال نکالنے والا نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی جادو نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس خبر کی بنیاد پر فیوچر کے ایونٹس ہیپننگ کا تجزیہ کرنا، اپنے پریڈکشنز کرنا، اپنے اس طریقے، مطلب آپ اس کو انالیٹیکل پریڈکشنز کہہ دیں، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے کرنا. باقی کو یہ نہیں ہو کہ یہ فلاں یہ چاہیے تھا یہ نہیں چاہیے تھا، تو اس طریقے سے اس کو مسل اعظم بن کے یہ چاہیے اور نہیں چاہیے کی بحث میں نہیں، بلکہ ہم ہو سکتا ہے میں خود بھی دھرنے کے اگینسٹ ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک کوشچن کیا کہ اگر بالفرض آپ دھرنا نہیں دیتے تو پھر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جا کے لانگ مارچ ایک دن یہ واپس آ جائے یا چند گھنٹوں میں واپس آ جائے، وہاں پہ بہت بڑا جلسہ کر کے تو اسے کیا ہوگا. تو اگر میں نے کہا پیپلز پارٹی ساتھ نہیں بیٹھتی، تو ڈار صاحب نے کہا اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ بھی بیٹھی بالفرض تو پھر بھی ہم جو ہے نا، پھر بھی اس کے باوجود بھی نون لیگ اور مولانا صاحب اور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں وہاں بیٹھیں گی. یہ بہت بڑی بریکنگ تھی میرے لیے بھی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.